मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। जनाब हूद मोहतरम सामईन कराम, अज़ीज़ान मुस्लिम करबला, ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नजफ़ अशरफ बख़ैर आफ़ियत तमाम ज़ियारत मुकम्मल कर रहे हैं। इस वक्त हमारा आज़िम सफ़र हैं और मौजूद हैं वादी सलाम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और ज़ाहिरन इस वक्त 24 या 25 किलोमीटर के इहाता मुरब्बे में मौजूद है। और बाज़ उलमा ने कहा कि नजफ़ से करबला का रास्ता ये पूरा का पूरा वादी सलाम कहलाता है, बल्कि इससे भी पीछे एक मकाम हीरा है जहाँ पर मौला अली से मकाम मंसूब है, और यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर आगे तो वहाँ तक इसको वादी सलाम कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा, और क्योंकि यहाँ पर आदम जैसे नबी की कब्र मुबारक है, हज़रत नूह जैसे नबी की कब्र मुबारक है, तो क्यों नहीं ये दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा कब्रिस्तान क्यों नहीं। बाज़ रिवायत में है कि हमारे कितने नबी हिदायत के लिए आए हैं, कितने नबी हिदायत के लिए आए? 1,24,000, 23,000 नहीं, 1,24,000 पैगंबर हमारी हिदायत के लिए आए हैं। तो कहते हैं उनमें से 70,000 नबियों की कब्र इस वादी सलाम में। ज़ाहिरन 4 नबियों की कब्रें हैं, हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मौला अली के जवाब में आपने देखा, और ये जनाब हूद और जनाब सालेह की कब्र मुबारक है। यानी ज़ाहिरन 4 नबियों की कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बाज़ रिवायत में एक रिवायत 10,000 की मिलती है, एक रिवायत 70,000 नबियों की मिलती है। यानी आप अक़ीदत की नज़र से कह सकते हैं कि हमने 70,000 अम्बिया की ज़ियारत की है। तो क्योंकि अलामाल व बिन्यात, जिस नियत के साथ आप यहाँ दाखिल होंगे, वारिद होंगे, उस लिहाज से आपको यहाँ पर सवाब मिलेगा। और ये कब्रिस्तान है कि जहाँ पर उलमा, फज़ला, मुज्तहिदीन और आरिफीन यहाँ पर मदफून हैं। बड़े बड़े सैयद अली क़ाज़ी तबातबाई, आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद और बेहतरीन और भी बुज़ुर्गान यहाँ पर मौजूद हैं। बेहतरीन मुज्तहिदीन यहाँ पर मदफून हैं, जिस वादी सलाम में आप बैठे हुए हैं। वादी सलाम का नाम असल में बानीकिया था। पहला नाम क्या था इसका? बानीकिया। यहाँ पर ज़मीन में आज भी हरकत होती है। आप नजफ़ अशरफ की जो ज़मीन है और रेतीली ज़मीन है, तो दीवारों में दरारें आ जाती हैं। तो उस ज़माने में ज़लज़ले आए थे, हरकतें होती थी, तो दीवारों में दरारें होती, लोग परेशान थे। तो एक मरतबा जनाब इब्राहिम के यहाँ से गुज़र हुआ, तो उस रात ज़लज़ले नहीं आए, ज़मीन में हरकत नहीं हुई। लोगों ने कहा किस वजह से ये ऐसा हुआ? कहा कि कोई अजनबी शख्स हमारे यहाँ पर रुका हुआ है, शायद उसके वजूद बाबरकत की बिना पर ऐसा हुआ। तो उनकी खिदमत में गए और कहा कि हम आपके क़याम व ताम का इंतज़ाम करते हैं, आप हमारे यहाँ पर रुक जाएँ। और वजह पूछी तो बताया कि आपके वजूद बाबरकत की बिना पर ऐसा हुआ है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा करो, मुझे तबलीग के लिए कहीं और जाना है, तुम ये ज़मीन मुझे फ़रोख्त कर दो। सबसे पहले ज़मीन को ख़रीदार कौन है? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ज़मीन को ख़रीदने वाले कुछ भेड़े और कुछ दिरहम के ज़रिए से इस ज़मीन को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा। और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो ज़लज़ले आने बंद हुए, लोग राहत में आए। फिर से इसका नाम वादी सलाम पड़ा। वो वादी जहाँ पर सलामती हो, जहाँ पर अमन व अमान हो, जहाँ पर सुकून हो, तो इसको वादी सलाम, जब से इसका नाम वादी सलाम पड़ा। दूसरी मरतबा इस ज़मीन को जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा, जब मौला हाकिम कूफा थे और अक्सर आते थे नजफ़ की वादी में। ये ज़हर कूफा कहलाता था उस टाइम पे, गरी ज़हर कूफा, ये पुराने नाम मिलते हैं। तो साफ़ी सभा एक मकाम वहाँ पर आप देखें, मकाम मौला कायनात अलैहि, मौला अक्सर वहाँ पर बैठा करते थे और पेशन गोइयाँ, बहुत सारी बातें मौला वहाँ पर बताया करते थे। तो मौला ने इस ज़मीन को जब ख़रीदने का इरादा किया, तो चाहने वालों ने कहा मौला आप क्यों ख़रीदेंगे इसे? तो ये तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, इसका आप क्या करेंगे? तो मौला मुस्कुरा और कहा कि मैंने अपने भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि इस ज़मीन से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो मैं अली ये चाहता हूँ कि वो सब के सब मेरी ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो। तो मौला ने इसको ख़रीदा। 2 मरतबा इस ज़मीन को ख़रीदा गया। एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा, दूसरी मरतबा मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा है। और मौला कायनात की ख़ुद कब्र मुबारक मौला कायनात की वादी सलाम में है। ये पूरा नजफ़ अशरफ कैसा पूरा ये वादी सलाम कहलाता है। फिर जनाब हूद और जनाब सालेह की यहाँ पर कब्र मुबारक है, दोनों नबियों की। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं।
اس کو کہتے ہیں کہ طور سینا بھی اسی وادی میں تھا، وادی اسلام میں، وادی نجف میں، اسی کو وادی مقدس بھی کہا گیا. جب میں نے کل عرض کہا تھا کہ نخلنا علیک اے موسیٰ انک بالوادی المقدس، تو اے موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو اس لیے کہ تم وادی مقدس میں ہو. تو وادی مقدس بھی سرزمین کو کہا گیا، اور طور سینا بھی اسی سرزمین پر تھا، اسی وادی میں تھا، اور کوہ جودی بھی اسی وادی میں تھا جہاں پر جناب نوح کی کشتی کو کنارہ ملا ہے. تو بہرحال بہت سارے فضائل، اور جو اکثر ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں، جناب موسیٰ گزر رہے تھے، ٹھنڈ کا زمانہ تھا تو کچھ آگ کو جلتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں کہ وہ جو انگارہ لینے کے لیے گئے تھے اسی وادی سے جناب موسیٰ کا گزر ہو رہا تھا جہاں ان کو نبوت دی گئی تھی، جناب عیسیٰ کو یہاں نبوت دی گئی. بہت سارے انبیاء کرام، یعنی گویا کہ آپ فضائل سنتے رہتے ہیں کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر دیا. تو گویا کہ آپ یہ دیکھیں مولا کائنات السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ سرزمین مقدس ہے جس کو وادی مقدس قرآن نے کہا ہے، اور بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں. وادی سلام کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی شخص مر جائے اور یہاں پر دفن کر دیا جائے اس کو فشار قبر نہیں ہوتا، اس کو زمین دباتی نہیں ہے. دو شخص ایسے ہیں جن کو فشار قبر نہیں ہوتا، ایک وادی سلام میں دفن ہونے والا، دوسرا وہ شخص جس کا انتقال جمعرات کو ہو، شب جمعہ جس کی پہلی رات بنے، جس کی پہلی شب جمعہ بنے، اس کو کیا ہوتا ہے فشار قبر، زمین نہیں دباتی اس کو. یعنی یہ فضیلت میں ایک فضیلت ہے مولا کائنات کے جوار میں سے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ مولا کے جوار میں دفن ہونے والے کو یہ عظمت حاصل ہوتی ہے، اس کو فشار قبر نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان مومن ہو یا منافق ہو، مرتا ہے تو دونوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ منافق کی روح کہاں جاتی ہے؟ کافر کی روح کہاں جاتی ہے؟ کہاں؟ وادی برود میں جاتے. وادی برود کہاں ہے؟ جزاک اللہ. مختلف ہے، بعض کہتے ہیں یمن، بعض کہتے ہیں افریقہ. بہرحال اس کا منافقوں کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، لیکن مومنوں کے ٹھکانے کا پتہ ہے. ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ وادی السلام میں آتی ہے. وادی السلام کہاں ہے؟ جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں، یعنی نجف میں موجود ہے. مولا کائنات علیہ السلام کیوں آتی ہے یہاں پر؟ کربلا کیوں نہیں جاتی؟ مکہ کیوں نہیں جاتی؟ مشہد کیوں نہیں جاتی؟ اس کو بہترین جو ہے طریقے سے جو ہے عارفین نے اس طریقے سمجھایا کہ ہر جز اپنے کل سے ملنا چاہتا ہے، ہر شے اپنے مرکز سے جڑنا چاہتی ہے. آپ زمین سے ایک ڈھیلا اٹھائیں، آسمان کی جانب پھینک کے چلا جاتا ہے، فوراً زمین کی طرف آتا ہے. کیوں؟ تو اس ڈھیلے کا مرکز کیا ہے؟ زمین ہے. اس ڈھیلے کا کل کیا ہے؟ زمین ہے. اسی طریقے سے مومن چاہے مشرق میں مرے مغرب میں مرے، اس کی روحیں وادی السلام اس لیے آتی ہیں کہ ان مومنوں کا مرکز امیر المومنین علی بن طالب یہاں پر ہے. تو آج الحمدللہ ہم اپنی نگاہوں سے اپنے مرنے کے بعد کے مناظر کو دیکھے جا رہے ہیں کہ ان بصیرت اور عقیدت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں آنا ہے، ہمیں علی کے جوار میں آنا ہے. ان اوپر کھابڑ راستوں کو مت دیکھیں، اس عقیدت پہ دیکھیں کہ جہاں پر علی کا وجود ہو وہاں ہمیں آنا ہے. وہ جنت سے کم نہیں ہے. ان ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ ہمیں معنویت حاصل کرنی ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے. اور یہاں پر آنے کا قبرستان میں بڑی تاکید کی ہے، وادی السلام کی اپنی تاکید ہے، ورنہ ہر قبرستان میں جانے کی تاکید کی ہے. ورنہ ہماری بستیوں میں لوگ منع کرتے ہیں قبرستان نہ جاؤ. قبرستان جانے میں منع نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، پاکیزگی میں جائیں، کسی اور حالت میں نہ جائیں، یا اور طریقے موجود ہیں. لیکن قبرستان میں جانے کی تاکید، کم سے کم شب جمعہ قبرستان میں جاؤ، اپنے بزرگوں کو یاد کرو، اپنے مرحومین کو یاد کرو. اور وادی السلام کی بھی تاکید. کیوں؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی. امام محمد تقی اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی اور وہیں جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس 4 گز کی زمین میں مجھے جانا ہے. اصل حیات یہ ہے، اصل زندگی یہ ہے. تو ہم بڑے بڑے دنیا کی فکروں میں مگن ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی. ہمیں اپنے اصل قبر کی تیاری کرنی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بڑا شخص جو کل بڑے ہی زمینوں کا مالک تھا، بڑے ہی مالدار تھا، آج وہ اس یہاں پر زمین کے اندر دفن ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھا، کردار اچھا ہے، وہ چیزیں آپ کی اس قبر کے اندر کام آئیں گی. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، چاہے وہ دنیا کے گھر ہوں، چاہے وہ مرنے کے بعد والا قبر آپ کے گھر ہو. تو قرآن وہاں بھی آپ کی شفاعت کرنے والا ہے. اور
دنیا میں بھی آپ کی جو ہے شفاعت کرنے والا ہے. تو لہٰذا قرآن سے متمسک رہیں اور یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ کسب کر کے جائیں. جناب ہود جناب صالح بہرحال علماء موجود ہیں، زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ بزرگان مولانا زہیر صاحب بھی آ چکے ہیں، سعید بھائی بھی ہیں، نقی بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ان کے سامنے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں ان سے کیا کرنا ہے، جہاں بھی جائیں یہ وہ نور، یہ نور خدا ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، مستفیض ہونا ہے. اور نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے خود بھی نورانی ہوتا ہے، دوسرے کو بھی نورانیت عطا کرتا ہے. تو لہٰذا ہم ہر مقام سے کچھ نہ کچھ کسب کر کے جائیں. جناب ہود جناب صالح اللہ کے عظیم پیغمبر گزرے ہیں، بڑے واقعات ان کے موجود ہیں. قوم عاد قوم سمود آپ نے دیکھا، بڑے جو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے اور اللہ نے ان پر بڑے بڑے عذاب نازل کیے ہیں. جناب صالح کا واقعہ، ناقہ صالح کا پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ تھا، کیا تھا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی ہے اور وہ آتی اور ایک دن جو ہے وہ پانی پیتی، ایک دن جو ہے پوری بستی والے پانی پیتے، لیکن حاسدین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم ایک دن کے لیے کیوں پیاسے رہیں. تو لہٰذا پروپیگنڈا بنا کے اس کو قتل کیا جائے اور پھر ان کی ٹانگیں کاٹی. کاٹنے والا ایک شخص تھا لیکن عذاب پوری قوم پر نازل ہوا. کیوں کہ سب کے سب اس کے عمل سے راضی تھے. اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے امام حسین کے قاتل جو ہے وہ شمر تھا، یزید تو نہیں تھا. لیکن یزید شمر کے عمل سے راضی تھا کہ نہیں تھا؟ جب راضی تھا تو وہ بھی قتل میں شریک ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ظلم کر رہا ہو کسی پر اور اگر کوئی اس کے ظلم سے راضی ہو جائے، ارے ہم سے کیا مطلب ہے، کرنے دو، تو اگر آپ اس کے ظلم سے راضی ہو گئے گویا کہ آپ بھی جو ہے ظالم کے ساتھ شامل ہیں. تو اللہ اس پر بھی عذاب نازل کرتا ہے جو ظالم کے عمل سے یا قاتل کے عمل سے کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور تمام چیزوں سے کہ کہیں بھی اگر برائی ہو رہی ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، اگر اس کا ساتھ، مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم دل میں اس سے نفرت تو پیدا کر سکتے ہو. یہ ظالم جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ غاصب جو غصب کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. لیکن جرت ہو تو میدان عمل میں آ کے اس کا جو ہے مقابلہ کریں، نہیں ہے تو دل میں کم سے کم اپنے آپ کو سے احتیاط کر سکتے ہیں. بہرحال آج اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں مرحومین، ہم ان کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ آج ہمارے چاہنے والے یہاں پر آئے ہیں. اور یقیناً میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو آتے ہیں زیارت پر 3 وجہ ہوتی ہیں جو میں نے سنا، وہ یہ کہ انسان یا تو اپنی زندگی میں کوئی کتنا بہترین عمل انجام دیا ہو کہ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے بدلے میں آپ کو زیارت امام حسین نصیب کرے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی زیارت پر آتا ہے، آپ کے حق میں آپ کے والدین کی کوئی دعا قبول ہوئی جس کے صلے میں اللہ نے آپ کو کربلا بھیجا. تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بزرگان میں کوئی روتا بلکتا دل میں کربلا کی تمنا لیے ہوئے تڑپتا ہوا چلا گیا اور وہ زیارت نہیں کر سکا تو اللہ نے اس کی نیابت میں آپ کو بھیجا ہے. تو لہٰذا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر آپ آئیں. آج مرحومین کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد آل محمد ہماری ان زیارتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پروردگار پاک کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے.